बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्च की 3 तारीख पीर का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल शिकस्त दी है, गैर सियासी ताकतों को मुसलसल शिकस्त दी है, अडयाला जेल में बैठकर शिकस्त दी है, पार्टी तोड़े जाने के बावजूद शिकस्त दी है, इंसाफ से दूर होते हुए शिकस्त दी है, बुनियादी जो एक कैदी के हुकूक हैं इमरान खान साहब के स्टैचर और लेवल के, उन सहूलतों से, उन हुकूक से दूर होते हुए भी इमरान खान साहब ने ये शिकस्त दी है। इसलिए बहुत अहम है कि इस शिकस्त की पहले बात की जाए और फिर उसके बाद इस वीडियो में दीगर चीज़ों की बात करेंगे। देखिए, मैं जिस खबर की बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब मुसलसल शिकस्त दे रहे हैं, वो खबर मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या। मैं बात नहीं कर रहा जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का मौका था और मौलाना फजल रहमान ने बाद में बता दिया कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था तहरीक दम एतमाद लाओ, ये हुकूमत गिरी, या उससे बहुत पहले जब ये था ना कि 2019 में अप्रैल में आपको पहले पंजाब देंगे, फिर उसके बाद दिसंबर में आपको देंगे मरकज़, ये तमाम बातें हो रही थी। तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी। ये जो लोग बातें करते हैं वो ये तमाम चीज़ें देख लें, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन मैं इससे आगे बात करता हूँ। ये जो 9 मई के बाद बात करते हैं इमरान खान साहब वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, ये तो सबको नज़र आता है। यानी इसमें अगर कोई कहे कि ये कुछ और है तो ये बात ठीक नहीं है। सीधी बात है, हुआ क्या है। 9 मई के बाद इमरान खान साहब की जमात के लोग जिस तरह से बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए, जिस तरह से हमने देखा कि धड़ाधड़ छापे मारे गए और छापों की तादाद 10,000 प्लस, गिरफ्तारियों की तादाद 10,000 प्लस, इमरान खान साहब की जमात के लोगों का गिरफ्तार होना, गिरफ्तार होने के बाद गिरफ्तारी की खबर आना, उसके बाद मंजर से गायब हो जाना, फिर टीवी पे लाके बिठाया जाना, बिठाए जाने के बाद मखसूस बयानात देना, इन तमाम चीज़ों को आप देखिए, आपको अंदाज़ा होता है कि हुआ क्या है। यानी इमरान खान साहब की जमात को 9 मई के बाद जिस तरह से निशाना बनाया गया, जिस तरह से तोड़ा गया, जिस तरह से बंदे अलग किए गए और फिर उन बंदों से मखसूस बयानात दिलवाए गए, जिस तरह से हमने देखा कि लाहौर का प्रेस क्लब, इस्लामाबाद का प्रेस क्लब, उसमें कुर्सियां लगती थी, बंदे आते थे, बैठते थे और कहते थे इमरान खान ने जो किया, मैं इदारे के साथ हूँ, मैं मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, ये लड़ाई जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ाई है, ये लड़ाई मैं नहीं कर सकता। और फिर लोग इस तरह की बातें करने के बाद कुछ ये भी बताते थे कि बात कितनी बिगड़ चुकी थी, अंदर तो एक साजिश हो रही थी। ये तमाम चीज़ें हमने करते हुए देखा, कराची में भी देखा। कराची में हमारे सामने बाज़ वाक़या तो बहुत बड़े आए, जो बड़े वायरल हुए, ऐसे करके यहाँ गोली वगैरह, ये तमाम चीज़ें हुई। और एक साहब के बारे में बड़ा मशहूर है कि उनको 2 तमाचे रसीद किए गए और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने, इन लोगों को पता है हर चीज़ की बात करने की और किसी ऐसे गाल का जिक्र करने की जिस पे 2 तमाचे मारे गए, गैर आइनी गैर कानूनी काम था, ये किया गया। तो इसकी बात उस शख्स का नाम लेकर नहीं करनी चाहिए, नामुनासिब लगता है। किसी शख्स को इस तरह से निशाना बनाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कराची की महाफिल में ज़बान ज़द-ए-आम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ज़बान ज़द-ए-आम है वो नाम, तो नामुनासिब है कि नाम लेकर बात की जाए। लेकिन जो इमरान खान की जमात के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, पहले बनाई गई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने में अलीम खान शामिल थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने में शामिल थे जहांगीर खान तरीन साहब, उनके साथ फिर इद्दत केस के गवाह ओन चौधरी साहब। फिर हमने देखा कि उस पार्टी की जो लॉन्चिंग तकरीब थी, उस तकरीब में हमें अली ज़ादी नज़र आए, इमरान इस्माइल नज़र आए, फवाद चौधरी नज़र आए, गो के मुंह छुपाने पर मजबूर थे। फवाद चौधरी पीछे बैठे हुए मुंह छुपा रहे थे, अली ज़ादी स्टेज के किनारे पर बैठे हुए मुंह छुपा रहे थे। बाद में इन लोगों ने कुछ गुफ्तगू भी की, एक लॉन में खड़े होकर कुछ चीज़ें बताते हुए गुफ्तगू भी की। लेकिन इन लोगों ने फिर ये बता दिया कि इन्हें वहाँ किस तरह से शामिल किया गया था, किस तरह से ले जाया गया था, क्या कहकर ले जाया गया था, ये इन्होंने बता दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट को हमने यहाँ नाकाम देखा। फिर उसके बाद ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बड़ों को हमने बुरी तरह से शिकस्त खाते हुए देखा। 12 फरवरी 2024 जहांगीर खान तरीन चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए, सब छोड़ गए। इमरान खान जो है वो था ना एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, दूसरी टीम को ऐसे हराता है कि कप्तानी जाती है, उसके बाद क्रिकेट जाती है, सब खत्म हो जाता है, करियर खत्म हो जाता है। जहांगीर खान तरीन सियासत छोड़ गए, ये इमरान खान ने जेल में बैठ के करके दिखाया। उसके बाद आप देखिए कि इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि हमें मजबूर करके ले जाया गया था। ये इस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त थी।
ہمیں جس طرح سے بچوں کے بیٹیوں کے نام پر ڈرا دھمکا کر لے جایا گیا تھا، ہم کیا کرتے؟ میرا موبائل ایک آفیسر نے اٹھایا تھا اور اس سے ٹویٹ کیا تھا آئی ایم پارٹنگ ویز فرام عمران خان. جب یہ بیانات آئے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. جب شیریں مزاری صاحبہ اپنی بیٹی کے سامنے بار بار گرفتار ہوتی ہیں، اس کے بعد واپس آتی ہیں اور عمران خان کے حق میں بات کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. جب ملکہ بخاری صاحبہ، اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے کہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ عثمان ڈار جو سیڑھیاں دوڑتے ہوئے چڑھتا ہے، کامران شاہد سے گلے ملتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، اور انٹرویو دینے کے بعد سیالکوٹ میں خواجہ آصف کو للکارتے ہوئے کہتا ہے کہ اس انٹرویو کی حقیقت پورا پاکستان جانتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. اون عباس جس طرح سے غائب ہوئے، اون عباس کے ساتھ جو ہوا، اون عباس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ریلیاں نکالتے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. آپ دیکھیے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. اب بھی کیا یہ کوششیں تھم چکی ہیں؟ نہیں تھمی ہیں. محمود مولوی صاحب انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا کہ میں استحکام پاکستان پارٹی سندھ کی صدارت سے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ استعفیٰ دے رہا ہوں. یہ بہت بری شکست ہے اسٹیبلشمنٹ کی. وجود نہیں ہے استحکام پاکستان پارٹی کا. یعنی زبردستی کی پارٹی بنا دی گئی، پارٹی بنانے کے بعد اس پارٹی کو چلا نہیں سکے، لوگ اس میں لا نہیں سکے، کارکن دکھا نہیں سکے، اس کا کوئی پاور شو نہیں کر سکے. کیا کرتے؟ محمود مولوی نے اس پارٹی کو بھی چھوڑ دیا، اپنی جماعت سے بھی گئے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے. محمود مولوی کی تو شکست ہے، ظاہر ہے. جہانگیر خان ترین کی تو بدترین شکست ہے. لیکن جن لوگوں نے بنایا تھا، اس کے بعد جن لوگوں نے آکسیجن دی تھی، جن لوگوں نے ٹیکے لگائے تھے طاقت کے، اور پوری طرح سے ان لوگوں کو سامنے لانے کی، ان لوگوں کو ہوا بھر کے اڑانے کی کوشش کی تھی، یہ ان لوگوں کی شکست ہے. پھر وہ بنائی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک کی. آپ دیکھیے کیا حشر ہوا پرویز خٹک کی اس جماعت کا، محمود خان کا، کچھ دیگر لوگ بھی اس میں خیبر پختونخوا سے شامل کر دیے گئے تھے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں جو اس میں شامل ہوئے، کیا ہوا ان لوگوں کا، اس جماعت کا الیکشن میں حال؟ میں ختم کر دوں گا عمران خان کی سیاست، ختم کر دوں گا. عمران خان کی مقبولیت نہیں تھی، میں تھا. پرویز خٹک کہہ رہا تھا میں نہیں تو کون بے. اور پھر اس کے بعد پرویز خٹک کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پرویز خٹک کو لے جا کر بٹھا دیا گیا کس کے ساتھ؟ شہباز شریف کے ساتھ کیبنٹ میں. اور وہ اختیار ولی کو چھوڑیں، آپ اس جماعت کو دیکھیں، ان کی اپنی کیا حیثیت ہوئی ہے. یعنی ان کی اپنی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو دے دیا گیا کہ پرویز خٹک بھی آپ کے ساتھ ہے. اب ان لوگوں کے ساتھ علیم خان ہے جو کہتا تھا اپنے باپ کا تخم نہیں. یہ عمران خان صاحب اس وقت ان جماعتوں کو ملیاں میٹ کر چکے ہیں، شکست نہیں ملیاں میٹ کر چکے ہیں، اور عمران خان کی جماعت وہیں موجود ہے. آن دا ادر ہینڈ نواز شریف، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں، جس شخص کو نواز شریف نے وزیر اعظم بنایا وہ جماعت چھوڑ گیا. جس شخص کو نواز شریف نے وزیر خزانہ بنایا وہ جماعت چھوڑ گیا. جس شخص کو نواز شریف نے گورنر بنایا وہ جماعت چھوڑ گیا. بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر اٹھائے گئے وہ جماعت چھوڑ گئے. یہ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی کتنی بڑی شکست ہے کہ جس نواز شریف کو لایا گیا، عدالت کو ایئرپورٹ پہنچایا گیا، نظام کو اس کے سامنے بچھایا گیا، اس کو ایئرپورٹ سے وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان پر وہ شاہی قلعے میں لایا گیا، اس کے لیے دسترخوان سجوایا گیا، کبوتر کو اڑوایا گیا. وہ نواز شریف آج کہاں ہے؟ وہ نواز شریف 4 لوگوں میں آ کر انٹرویو دے سکے، بات کر سکے، آج نہیں ہے. میاں صاحب اپنی جماعت کے پنجاب کے کچھ لوگوں سے ملاقات کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ملک صحیح ڈگر پہ آ چکا. میاں صاحب یہی بات 4 لوگوں میں جا کر کہنے کے قابل نہیں ہے. یہ اس وقت حالت ہے مسلم لیگ نون کی. باقی یہ جو 2 جماعتیں بنائی گئیں، باقی جو انتظامات کیا گیا، لوگ توڑے گئے، توڑنے کے بعد بٹھائے گئے، میڈیا کے سامنے لے جائے گئے اور ان سے کہا گیا بولو بشرا بی بی کے خلاف، بولو عمران خان کے خلاف. ان لوگوں کی تو سیاست ٹکے ٹوکری ہو گئی، ان لوگوں کی حیثیت ٹکے ٹوکری ہو گئی. یہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر کے دکھایا ہے. وہ لوگ جو بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور چھوڑ گئے، ان لوگوں کی اپنی حیثیت کیا رہی؟ وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا. پھر اس کے بعد الیکشن مینجمنٹ آپ دیکھیے، میڈیا ان کے ساتھ، ادارے ان کے ساتھ، پولیس ان کے ساتھ، عدالت ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد افسر شاہی ان کے ساتھ، اور پھر الیکشن میں ان کا حشر دیکھیں. 17 سیٹیں یہ حالت ہوئی ہے. اور کہیں بھی فارم 45 پہ اپنی جیت ثابت کرنے کے قابل لوگ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد خود آنا پڑا. کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا خود آنا پڑا. پریس کانفرنس میں خود آنا پڑا، نوجوانوں کے سامنے خود آنا پڑا، تعلیمی اداروں میں خود جانا پڑا. یہ سب کچھ ہوا. اور عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں تھا. عمران خان کا کوئی وہاں بیٹھ کر
لوگوں سے انٹریکشن، ان کے سامنے آنا، ان کو تک اپنی بات پہنچانا وہ نہیں تھا، صحافی مینج تھے. تو عمران خان جیل میں بیٹھ کر بین الاقوامی میگزینز میں آرٹیکل لکھنے لگا. یہ شکست پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی نہیں دے سکا ہے جو عمران خان نے کر کے دکھایا ہے. انبلیویبل ہے اور یہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد کچھ دیگر چیزیں ہیں، ان کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو قذافی اسٹیڈیم کی چھتیں ٹپکی، ان کے بارے میں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا ٹویٹر پہ فیکٹ چیک ہے. اس فیکٹ چیکر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جو چھتیں ٹپکی ہیں یہ قذافی کی نہیں ہے. ایف ڈبلیو سے پوچھا ہے، عطا تارڑ صاحب کی منسٹری ہے، وہ کہتے ہیں ایف ڈبلیو سے پوچھا. اب یہی اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب کی منسٹری ایف ڈبلیو سے پوچھ رہی ہو. انہوں نے کہا کہ یہ چھتیں قذافی کی نہیں ہیں، جو قذافی میں ہم نے کام کیا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور وہ آگے یہ بتاتے کہ یہ جو چھتیں ہیں یہ آرٹس اینڈ کلچرل کمپلیکس ہے. یعنی جن لوگوں نے قذافی دیکھا ہے، وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ایک جانب قذافی اسٹیڈیم ہے. قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ کیا ہے؟ فٹ بال اسٹیڈیم اسی ایریا میں ہے، ہاکی اسٹیڈیم اسی ایریا میں ہے، پی سی بی کا ہیڈ کوارٹر اسی ایریا میں ہے. ایک کرکٹ اکیڈمی کچھ عرصہ پہلے تک عبد القادر صاحب سے منسوب تھی، اب مجھے نہیں پتا. داخل ہوتے ہی جب آپ یہاں لبرٹی سے داخل ہوتے ہیں تو پہلے رائٹ ہینڈ پہ وہ کرکٹ اکیڈمی آتی ہے، وہ اسی ایریا میں ہے. دیگر کچھ فیسلٹیز ہیں وہاں پر. یہ جو پنجاب میں ڈبل ڈیکر بس چلتی ہے اس کا وہاں پر اسٹیشن ہے، وہ سب کچھ ہے. اور اس ایریا میں جب آپ فیروز پور روڈ سے داخل ہوتے ہیں قذافی اسٹیڈیم کے اس ایریا میں پورے، تو پہلے لیفٹ ہینڈ پر پڑتا ہے آرٹس اینڈ کلچرل کمپلیکس. تو وہاں کے واش رومز تھے وہ لیک کر گئے ہیں. یہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے بتایا گیا. میں نے کچھ دوستوں کے ذریعے معلوم کروایا، ایک صاحب کا نمبر لیا جو اس جگہ کام کرتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے واش رومز تھے جہاں چھتیں ٹپک رہی تھیں؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں جی قذافی نہیں تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا میری نوکری چلی جائے گی. میں نے کہا آپ کا نام کون لے گا؟ تو بڑی مشکل سے انہیں منانا پڑا. انہوں نے کہا دیکھیں ایک آسان بات سمجھ لیں، جب میچ ہوتا ہے نا تو فیروز پور روڈ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد سروس روڈ ہے، اندر انٹری ہے، یہاں بڑا سخت چیک ہوتا ہے، باقی سب کچھ بند ہوتا ہے. یہ جو مین بولیوارڈ گلبرگ ہے جہاں حفیظ سینٹر ہے، پھر مالز ہیں، کچھ دیگر چیزیں ہیں، یہ سب کا سب بند ہوتا ہے. لبرٹی سے آگے ادھر ادھر آتے جاتے ہو، یہ سب کا سب بند ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سیکیورٹی بہت چاہیے. بہت پہلے حملہ ہوا تھا سری لنکن ٹیم پہ، تو اب سیکیورٹی بہت ٹائٹ رکھنی ہوتی ہے، رکھنی بھی چاہیے. تو یہ سب کا سب بند ہوتا ہے تو ہم بھی بند ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے کہ لوگ جا کے دیکھتے واش رومز میں کیا ہو رہا ہے، اس کی ویڈیو بناتے. انہوں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک. پھر جن لوگوں نے یہ کوریج کی تھی ان لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم خود موجود تھے، ہم نے دیکھا ہے یہ چھتیں ٹپکتے ہوئے، یہ ہم نے وہیں پر رپورٹ کیا ہے، ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے. جھوٹ بول رہے ہیں یہ حکام. تو یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے. اور پھر تو ہم نے وہ بھی دیکھا، پہلے وہ کہیں انتظامات کی جائیں تو اتنے کر دی جاتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر آ کے گراؤنڈ سکھاتا ہے. کہیں وہ بیچارے وائپر لے کر لوگ دوڑ رہے ہیں، کہیں وہ بیچارے وائپر لے کر لوگ دوڑ رہے ہیں پانی نکالنے کے لیے اور اسی میں لڑک رہے ہیں، گر رہے ہیں بیچارے، مذاق بن رہا ہے ان کا. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو تو عطا تارڑ صاحب کو بڑا برا لگتا ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں. محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی شاندار ہے. او بھائی چھتیں ٹپکنے کی بات ہو رہی، کہنے لگے محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی ہیں تو ٹیم نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا، انگلینڈ کو یہاں ہوم سیریز میں شکست دی، ٹیم زبردست ہے، چیمپئنز ٹرافی میں پریشر نہیں لے سکی. محسن نقوی تو زبردست کام کر رہے ہیں. یہ عطا تارڑ صاحب نے بات کی. میں آپ کو بتاؤں یعنی کمال کرتے ہیں عطا تارڑ صاحب بھی. ہم امریکہ سے ہارے ہیں ورلڈ کپ میں، امریکہ سے پہلے راؤنڈ میں باہر ہوئے ہیں. ہم یہاں اس سے پہلے ایونٹ سے پہلے نیوزی لینڈ سے ہار رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہار رہے ہیں، وارم اپ میچز ہار رہے ہیں. ایسی کی تیسی ہو رہی ہے ہماری. آپ کہہ رہے ہیں ٹیم ہماری بڑی زبردست ہے، وہ ٹیم خود نہیں مان رہی زبردست ہے، کھلاڑی نہیں مان رہے زبردست ہے، کمنٹیٹرز نہیں مان رہے زبردست ہے، آپ زبردست کر رہے ہیں اس ٹیم کو. کمال ہے بھائی. یہ مطلب آپ لوگ تو وہ ہیں جو آپ یہ جو چھتیں نہیں مان رہے نا، آپ لوگ تو 12 بندے شہید ہو گئے. انیس ستی کا خاندان درخواست جمع کروانے جا رہا ہے تو درخواست جمع کروانے والوں کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اٹھا لو. یہ کمال ہوئے ہمارے یہاں. صدر علی کے خاندان کے ساتھ وہ پشین کا ولی، اس کا خاندان، ان لوگوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی گولی بھی نہیں چلی تھی، یہاں چھتیں بھی نہیں ٹپکی. آپ نہ مانے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جس طرح کی پاورز ہیں آپ کے پاس، آپ نہ مانے تو کوئی کیا کر لے گا. لیکن بہرحال چھتیں ٹپکی تھیں. اب اس وقت جو آپ لوگوں کی حالت ہے، آپ نہیں مانتے تو نہیں مانے، اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں، صاف بات ہے. ایک اور چیز بڑی ڈسکس ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ آج کل کیا کر رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے، نواز شریف کی تو کوئی مقبولیت ہی نہیں ہے. یہ جو سروے کروائے جا رہے ہیں یہ سروے جعلی ہیں. یعنی یہ جو
مریم نواز شریف کی مقبولیت، اس کی مقبولیت، اس کی مقبولیت، یہ باتیں یہ بھی جعلی ہیں. نجم سیٹھی صاحب یہ باتیں کر رہے تھے. تو میں معلومات کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کہیں مشاورت دے رہے ہیں کیسے چلانا ہے، کیسے پروجیکشن کرنی ہے. اور یہ جو ہے یہ تھوڑی بہت میڈیا کے لیے چاند ماری ہوتی ہے، اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب آج جو کہہ رہے ہیں نا پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے، یہی نجم سیٹھی صاحب تھے جب وہ عمران خان نے پنجاب میں حکومت واپس لینے کے لیے، جب پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے، وہ جو وکٹری حاصل کر کے دکھائی تھی تو نجم سیٹھی صاحب بڑے مخصوص انداز میں کہتے تھے 3 سیٹیں جیتیں گے یہ لوگ 20 میں سے. پھر کیا ہوا تھا؟ تو نجم سیٹھی صاحب کو ہم نے دیکھا تھا. عمران خان صاحب نے پورے ملک پہ الیکشن لڑے. اس کے علاوہ یہ جو 8 فروری کے الیکشن تھے، نجم سیٹھی صاحب ہوئے، سلیم صافی صاحب ہوئے، سہیل وڑائچ صاحب ہوئے، ان تمام لوگوں کی، ہمارے دوست چھوٹا بھائی حسن ایوب، یہ لوگ ہوئے، ان تمام لوگوں کی پیشگوئیاں ایسی غلط ہوئیں کہ ایسی غلط پیشگوئیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں. ان لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ان لوگوں کے ساتھ. تو وہی جن کے ساتھ ہوا تھا ان کے ساتھ بھی ہوا. تو یہ تمام لوگ جو ہیں اس شکست کی وجہ سے بہت ہی بری حالت ہے، اور یہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے بعد آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف کراچی میں جو پھڈا ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا 3 لوگوں کو نوٹس ہو گیا تھا. عطا اللہ صاحب تھے، پھر اس کے بعد سعید آفریدی صاحب تھے، امجد آفریدی صاحب تھے. اب یہ جو نوٹس ہوا تھا فائنل وارننگ ٹائپ کی چیز، جواب دو ورنہ پارٹی سے نکال دیے جاؤ گے وغیرہ، یہ واپس لے لیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے. یعنی ایک نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے اور آیا. ارسلان خالد صاحب جنہوں نے پہلا جاری کیا تھا، جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کراچی، یہ ان کا عہدہ ہے. تو ارسلان خالد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ حلیم عادل شیخ صاحب اور راجہ اظہر صاحب کے کہنے پر ہم نے واپس لے لیا ہے. پی ٹی آئی کراچی کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ جاری نہیں کر سکتے تھے، آپ واپس کیا لیں گے؟ آپ کسی کو پارٹی سے نکالنے کا اختیار نہیں رکھتے. آپ لوگوں کے بارے میں پارٹی میں پھڈا ہے، سیدھی بات ہے، پھڈا ہے. اور میں نے آپ سے کہا دیکھیں، میری اس ویڈیو کے بعد مجھ سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، یعنی جو ابھی کراچی آئے تھے ان میں سے بھی ایک صاحب تھے. اس کے علاوہ ایک بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا ہے نا مشورے دینے والے بزرگ جہاں دیدہ آدمی، وہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا یہ جو کراچی میں بڑی ایکٹیویٹی دکھانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو تھپکی ہے، یہ اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو تھپکی ہے. یعنی یہ اتنے آرام سے بہت ساری چیزیں جو کر جاتے، وہ کہیں سے باقاعدہ طور پر جتنی پرمیشن ملتی ہے اتنی کرتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بتایا گیا ہے. تو میں اب ان کی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان میں سے کچھ چیزیں ہمیں پتہ بھی تھی. انہوں نے کہا یہ بھی پچھلے کچھ ایونٹس میں پارٹی کے لیے بڑا مظاہرہ، لوگوں کو لے کے جانا، موبلائزیشن کرنا، اس میں بھی جو کچھ کر رہے تھے وہ بڑی حد تک مینج تھا. جتنا انہوں نے بتا دیا تھا کہ اتنا کریں گے، پرمیشن دے دیجئے، اتنا ہی کیا گیا، اس سے زیادہ نہیں کیا گیا. تو ان لوگوں کی کراچی میں جو حیثیت ہے عجیب سی ہے. جو 9 مئی والے بات کرتے ہیں وہ بھی بڑی حد تک ٹھیک ہے، لیکن پارٹی کو اتحاد کی ضرورت ہے. یہ دونوں مل جائیں تو یہ مل کر چل سکتے ہیں، یہ پارٹی کو چلا سکتے ہیں. لیکن شدید اختلافات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. کراچی میں 2 لوگ آئے ہوئے ہیں، اس وقت 2 لوگ کراچی آئے ہوئے ہیں. وہ اس سلسلے میں کچھ فیڈ بیک لے رہے ہیں، صحافیوں سے بھی، پارٹی کے لوگوں سے بھی، اور وہ کچھ ملاقاتیں وغیرہ کر کے پھر اس کے بعد مرکز میں لوگوں کو بتائیں گے کہ ان چیزوں کو کراچی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے ٹھیک کیا جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.